बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। लंदन हाई कोर्ट में केस हारने के बाद नैब ने ब्रॉडशीट फर्म को 4 अरब 58 करोड़ रुपए अदा कर दिए। नैब के वकील और लीगल फर्म को फीस की अदायगी के बाद यह रकम 7 अरब 18 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। नैब की जानिब से रकम की अदम अदायगी पर पाकिस्तान हाई कमीशन का अकाउंट मुंजमद हुआ। 17 साल कबल साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में बरतानिया और अमेरिका में कमोबेश 200 पाकिस्तानियों के असासों का पता लगाने के लिए ब्रॉडशीट नामी फर्म की खिदमात हासिल की गई थी और इस सिलसिले में आसिफ अली जरदारी, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, मियां नवाज शरीफ और लेफ्टिनेंट जनरल अकबर को बतौर खास हदफ बनाया गया था। ताहम किसी भी इल्जाम का कोई सबूत नहीं मिला और एक अशरे के दौरान बरतानिया से 1 रुपया भी वापस पाकिस्तान नहीं लाया जा सका। 17 साल बाद लंदन की अदालत में मुकदमा हारने के बाद, अवाम के अरबों रुपए जाया करने के बाद, पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट से सियासी इंजीनियरिंग के सर्टिफिकेट लेने के बाद यह इदारा आज हुकूमत के इंतकामी खेल का हथियार करार दिया जा रहा है। इसका सबूत शायद ये भी है कि मौजूदा हुकूमत के करप्शन स्कैंडल्स के अहम किरदार जनाब जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार साहब, अलीम खान साहब, परवेज खटक साहब, आमिर कियानी साहब, आजम सवाती साहब, सब्तैन खान साहब, नूरुल हक कादरी साहब, हलीम आदिल शेख साहब, गुलाम सरवर खान साहब और फैसल फोड़ा साहब जैसे अहम लीडर पर लगे इल्जामात और तहकीकात में कोई पेशरफ्त सामने नहीं आ रही, जबकि अपोजिशन के लीडर्स पर महज इल्जामात के बाद ही न सिर्फ गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है बल्कि महीनों और कुछ केसेस में सालों मुकदमा चलने के बावजूद भी नैब कुछ साबित करने से कासिर रहता है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा साद रफीक की जमानत के फैसले में नैब के खिलाफ एक चार्जशीट दी और लिखा कि नैब ने कानून की धज्जियां बिखेर कर रख दी हैं और कानून की खुलेआम खिलाफ वर्जी की है। कानून और आइन का जायजा लेने के बावजूद ये राज है कि यह मुकदमा बनाया कैसे गया। फैसले में कहा गया है कि नैब कानून मुल्क में बेहतरी की बजाय मुखालिफिन का बाजू मरोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया और नैब ऑर्डिनेंस अपने इजरा से ही इंतहाई मुतनाज़ रहा है। नैब के इम्तियाजी रवैये के बायस इसका अपना तशख्खुस मुतासिर होता है और इसकी गैर जानिबदारी से अवाम का एतमाद उठ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नैब सियासी लाइन के दूसरी तरफ खड़े ऐसे अफराद पर जिन पर बड़े माली करप्शन के इल्जामात हैं उनके खिलाफ तो कोई कदम नहीं उठाता, जबकि कुछ अफराद को गिरफ्तार करके महीनों और बरसों तक बगैर वजह अजियत का निशाना बनाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 4G लाइसेंस के मामले में मुबैना करप्शन केस के दौरान रिमार्क्स दिए कि नैब गिरफ्तारी के इख्तियारात का लापरवाह इस्तेमाल गवर्नेंस और मईशत के लिए तबाहकुन है। FBR सेल्स टैक्स के नाम पर करप्शन से मुतल्लिक केस में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने फरमाया कि नैब वाले 2-2 साल तक इंक्वायरियां करते हैं, फिर भी नतीजा सिफर होता है। हम कौम के साथ मजीद मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकते। पेशावर हाई कोर्ट के जज जनाब जस्टिस कैसर रशीद ने रिमार्क्स में कहा कि नैब प्रेस और न्यूज चैनल की हद तक बड़ा फाल नजर आ रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा। जाली अकाउंट केस में सुप्रीम कोर्ट के जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फरमाया कि अवामी ओहदा रखने वालों का एहतसाब हर सूरत में होना चाहिए, लेकिन नैब अपने कानून का इतलाक सब पर यकसा नहीं कर रहा। चेयरमैन नैब और आपके सिवा एक शख्स बताएं जो नैब की तारीफ करता हो। नैब के लिए एक और दफा हजीमत का सामना उस वक्त हुआ जब नैब सुप्रीम कोर्ट के पास मियां शहबाज शरीफ का नाम ECL में डलवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील लेकर गया। सुप्रीम कोर्ट ने नैब की दरखास्त मुस्तरद करते हुए फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फायज केस में पहले ही मनी लॉन्ड्रिंग की तारीफ वाज़े कर चुका है और यह भी कि हर मुश्तबा ट्रांजैक्शन मनी लॉन्ड्रिंग या करप्शन से ताबीर नहीं की जा सकती। एक केस में चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने फरमाया कि नैब हमेशा शिकार की तलाश में होता है।
اگر وکلا کے ساتھ ناروا سلوک رکھا جا رہا ہے تو عام شہری کے ساتھ نیب کس حد تک جاتا ہوگا؟ تحقیقات کا قانون میں اختیار ہے، لیکن نیب حکام عزت داروں کی پگڑیاں مت اچھالیں۔ ملک کی تمام تر اعلیٰ عدالتوں سے سامنے آنے والے ایسے ریمارکس کے باوجود وزیر اعظم اور وفاقی وزراء آج بھی نیب کا دفاع کر رہے ہیں اور نیب کی کامیابیاں گنوا رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اپوزیشن کے کسی سیاستدان کی گرفتاری کے بعد سے آج تک نیب کوئی مقدمہ ثابت نہیں کر سکا۔ خورشید شاہ ہوں، خواجہ برادران ہوں، احسن اقبال ہوں، شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں، احد سیما صاحب ہوں، فواد حسن فواد صاحب ہوں، مریم نواز شریف صاحبہ ہوں، میاں شہباز شریف ہوں، حمزہ شہباز ہوں یا آصف زرداری صاحب، نہ صرف یہ بلکہ نیب کی مبینہ ہراسانی کے باعث خرم ہمایوں، اسلم مسعود، اعجاز میمن، راجہ عاصم، بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسد منیر، کیسر عابد، عبدالقوی خان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ کیا نیب کے اسی رویے کی باعث جناب عمران خان بار بار فرماتے ہیں کہ این آر او نہیں دوں گا؟ آج سینیٹر فیصل جاوید نے سینٹ کے فلور پر یہ بھی کہا کہ حکومت ہی این آر او دے سکتی ہے، مگر یہ نہیں بتایا کہ کیسے۔ دوسری جانب آج وزیر اعظم نیب کے غیر جانبدار ہونے کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ احتساب کے واضح اشارے ہیں کہ جب ادارے آزاد ہوں، ریاستی ادارے سیاسی مداخلت کے بغیر کام کریں تو قوم کو کیسے فائدہ ہوتا ہے۔ اپوزیشن نے البتہ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ساتھ نیب کا گھیراؤ بھی کرے گی۔ آپ نے نیب کے حوالے سے یہ تمام گفتگو سنی، ہم نے اپنے مونولاگ کے اندر بھی واضح ریفرنسز وہ دیے ہیں جو کہ پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں کے اندر معزز جج صاحبان نے دیے ہیں، کچھ وہ جو کہ عدالتی فیصلوں کا حصہ بنے، کچھ وہ جو کہ عدالت کے دوران جب ہیرنگ ہو رہی تھی تو معزز جج صاحبان نے فرمایا۔ اب وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان آج بھی یہ کہتے ہیں کہ نیب ہو، اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب ہو، انہوں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے اور اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ادارے بغیر کسی سیاسی اثر و رسوخ کے آزادی سے اپنا کام کر رہے ہیں۔ یہ نیریٹو کس حد تک درست ہے؟ وزیر اعظم اس کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ اس کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان ڈار صاحب، معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے، بہت شکریہ عثمان ڈار صاحب۔ ملک احمد خان صاحب ایم پی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے ممبر ہیں اور کافی فعال ممبر ہیں، بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا۔ اور نفیسہ شاہ صاحبہ مرکزی رہنما ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی ایم این اے ہے، سیکرٹری انفارمیشن بھی ہیں، بہت شکریہ نفیسہ شاہ صاحبہ آپ کا بھی۔ ڈار صاحب میں ذرا آپ کے پاس آ جاتا ہوں، یہ تمام باتیں اپنی جگہ، یہ وزیر اعظم کو یا آپ بھی ماشاءاللہ آپ لوگ وزیر اعظم کے بڑے قریب ہیں، پوری کیبنٹ موجود ہے، یہ نظر نہیں آتا کہ جو نیب کا کانڈکٹ ہے اس کے بارے میں عدالتیں کیا کہہ رہی ہیں، فیصلوں کے اندر کیا لکھا جا رہا ہے؟ آپ کہتے ہیں جی بلے بلے کمال کام ہو گیا، عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ یہ تو استعمال ہی پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ہو رہا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں جی ہم گواہی دے رہے ہیں کہ بڑی آزادی سے کام کر رہا ہے۔ تو دیکھتے نہیں ہیں ارد گرد، یا آپ کو بھی کسی ریالٹی چیک کی ضرورت ہے اور شاید وہ کہ ریالٹی چیک جو ہے وہ کسی عدالتی فیصلے کے صورت میں ہی سامنے آئے گا؟ پھر دیکھیں منیب، آج آپ نے تو ایک لمبی چوڑی چارج شیٹ جو ہے نیب پہ درج کر دی۔ میں نے اپنی طرف سے تھوڑی کی ہے ڈار صاحب، میں اپنی طرف سے تھوڑی کی ہے ڈار صاحب، میں نے تو عدالتی فیصلے کوٹ کیے سر۔ ویسے دیکھیں نا، دیکھیں آپ ایک کام دیکھیں، اب آپ کا کام تھا اتنا ماشاءاللہ آپ جو سارا کچھ سامنے لے کے آئے ہیں، تو بہتر تھا کوئی نیب کا ترجمان سپوکس پرسن یہاں ہوتا، پھر آپ کہیں گے جی حکومت دفاع کر رہی ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ وزیر اعظم کی ٹویٹس ہیں سر جی، یہ وزیر اعظم کی ٹویٹس ہیں، تو میں نے عثمان ڈار جو ہمارا بھائی جو وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم نے ان کو ہی بلانا ہے نا، ان سے ہی پوچھنا ہے نا بھائی جان۔ چلے میں 2-3 باتیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ٹو بی ہانسٹ بہتر ہوتا کہ نیب کے ترجمان یہاں ہوتے۔ دیکھیں 2-3 باتیں یہ ہیں، پہلے تو نیب کے رول کی بات کر لیتے ہیں۔ نیب کو ایز اے ادارہ، میرا خیال ہے پیپلز پارٹی والے اور پی ایم ایل این سے بھی یہاں موجود ہیں، ہم سب بھی متفق ہیں کہ ہمیں نیب کو ایز اے ادارہ اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں جو قانونی لکوناز ہیں اس پہ ہمیں فیئر ڈیبیٹ کی ضرورت ہے، نہ بلکہ ہم اپنے کیسز کو مد نظر رکھتے ہوئے شکوں کی بات کریں، ملک کا فائدہ سوچیں، عوام کا فائدہ سوچیں۔ یہ تینوں جماعتیں متفق ہیں کہ نیب کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا، آپ نے بڑی زبردست بات کہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ نیب کے فیصلے جو کہ وہ کرتے ہیں اس کا اثر گورننس پہ بھی آتا ہے، بالکل، اور آپ کی معیشت پہ بھی آتا ہے، بالکل۔ دیکھیں گورننس پہ تو اس طرح آتا ہے کہ آپ کے بہت سارے جو فیڈرل سیکٹریز ہیں
اب وہ اس دلیری کے ساتھ وہ فیصلے نہیں کر پاتے یا آپ کے جو بیوروکریٹس ہیں تاکہ کل کو کی نیب کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے. اسی طرح معیشت میں جو آپ کا ایون پرائیویٹ سیکٹر ہے, بزنس ہے, جو بھی لوگ انویسٹمنٹس لے کے آنا چاہ رہے ہیں وہ بھی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں جیسے آپ سب کچھ سامنے رکھ رہے ہیں. تو میں خود سمجھتا ہوں کہ نیب کا جو رول اینڈ رسپانسبلٹیز اور لائن آف ایکشن ہے اس کو ضرور ریویو ہونا چاہیے, اس پہ سے اصل بحث ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں, اور ہم سب کو متفق ہو کر ملک اور عوام کے لیے جو بہتر اس پہ ایک پیج پر. ڈاکٹر صاحب سر میں گزارش سن لیں, یہ جو ابھی آپ نے فرمایا ہے, ایک منٹ میں آپ پھر ضرور فرمائیے گا, لیکن جو آپ فرما رہے ہیں ایسا کچھ ہوتا نہیں. آپ کہتے ہیں اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. اب نیریٹو یہ ہے کہ بھائی نیب کا قانون ایسے ہی رہنے دو. وہ آپ کے اپوننٹ جو ہیں جناب خواجہ آصف صاحب وہ گرفتار ہوئے, وہ کہتے ہیں کوئی تبدیلی نہیں, نیب کا قانون یہی رہے. اب جب ان کی حکومت نہیں ہوگی, یعنی آپ کی نہیں ہوگی حکومت, تو پھر آپ لوگوں پر ایسے ہی کیسز بنیں گے اور یہی نیب بنائے گی, کیونکہ اس نیب کے حوالے سے کورٹس نے کہا ہے کہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. دیکھیں منیب, خواجہ آصف صاحب جو 14 کروڑ روپیہ سیلری کلیم کر رہے تھے, اس کے اگینسٹ ایک 14 کروڑ روپے کا اثاثہ ڈکلیئر کر رہے تھے, کیا وہ نیب کے چیئرمین نے انہیں کہا تھا کہ پیچھے سلپیں نہیں لینی؟ کوئی سلپ نہیں ہے, کیش سیلی لے. اس کمپنی نے اون ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا یہ ایک سپیشل سیٹلمنٹ تھی, یہ کاما کی سیلری کا, تو ہمارا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا. اب وہ 14 کروڑ یہ سمجھتا بڑی چھوٹی سی کرپشن ہے, بڑا چھوٹا سا ہاتھ مارا ہے. اسی طرح 40 کروڑ روپے بینامی ان کے ایک ملازم کے اکاؤنٹ سے نکلا تھا. کیا ہوا, 40 کروڑ ہی ہے نا, کوئی اربوں کی آوازیں نہیں آ رہی ہیں. یہ بھی دوسری طرح دیکھیں کرپشن. چلے میری بات سنیں منیب, آسان الفاظ میں جو آپ کی آمدن سے زیادہ اثاثے آپ بتاتے ہیں, اور جب آپ ان کو ثابت نہیں کر پاتے کہ یہ آپ نے 14 کروڑ روپے کے اثاثے کیسے بنائے, تو وہ پھر انلیگلی منی ہوگی نا. اچھا ٹھیک, ہاں جس کو آپ اکاؤنٹ فار نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, آپ اکاؤنٹ فار نہیں کر سکتے تو آپ کے نزدیک وہ انلیگل منی ہوگی, ٹھیک ہے. مقصد اور آپ بتا دیں کیا ہو سکتا ہے, لیکن ابھی میں نہیں سمجھتا, یہ تو بعد میں فیصلہ آئے گا. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں جو موجودہ حالات ہیں, کل کو ہو سکتا ہے. وزیر اعظم نے کیوں کہا سر, وزیر اعظم کیا فرما رہے ہیں اس پہ آ جائیں. دیکھیں ہم ایک پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں. نیب کی ریکوریاں گزشتہ 10 سال کی آپ کے سامنے تھی. 2008 سے 2018 تک تقریباً 104 ارب روپے ریکور کیے ہیں نیب نے ایز ادارہ. ٹھیک ہے جی. 2019-2020 میں تقریباً 390 ارب روپے ریکور کر رہا ہے آپ کا نیب. تو وہ صرف اور صرف ایک پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں تھی. نیب کو اس طرح مینج نہیں کیا جا رہا تھا جیسے ماضی میں کر رہے تھے. اب یہ فیکٹس اینڈ فیگرز ہیں, آپ کی ریکوریز اوپر جا رہی ہیں. آپ نے پروگرام کے انٹرو میں شروع میں کہا عوام کے 7 ارب روپے ڈبو دیے نیب نے, اور دوسری طرف 390 ارب روپے ریکور بھی تو کر رہے ہیں نا ان ڈاکٹروں سے, کہیں نہ کہیں سے تو آئے ہیں نا. سر یہ لاجک کیا, ڈار صاحب آپ بہت آپ بادشاہ لوگ ہیں, یہ لاجک کیا, ایک گارڈ رات کو ڈکیتی جو روکے 1 کروڑ روپے کی, صبح 10 لاکھ کا راہ جاتے ہی نقصان کر دے, کہ گارڈ بہت اچھا ہے, 10 لاکھ کی 10 کروڑ کی ڈکیتی روکی ہے, 10 لاکھ کی خیر ہے, ایک کیا کام ہے. دیکھیں یہ 7 ارب والے معاملے پہ یہ نیب کا کام ہے اپنی پوزیشن کو جسٹیفائی کرنا. ٹھیک ہے, میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر ایک طرف انہوں نے پیسے ڈبوئے ہیں تو دوسری طرف 390 ارب روپے ریکور بھی کیے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح پنجاب میں ان کی کارکردگی کیا تھی 2 سالوں کی, 3 ارب روپے پچھلے 10 سالوں میں انہوں نے کیا, 206 ارب روپے وہاں ریکور کیے گئے. یہ زبردست بات ہے, ریکور بھی کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں منیب, میں اس بات پہ آپ کے ساتھ ہوں. اگر نیب آرم ٹوسٹنگ کے لیے جیسے آپ کہہ رہے ہیں بازو مڑوڑنے کا کیا جا رہا ہے, یہ ایک تاثر ہے, یہ ایک پرسیپشن ہے یا نہیں ہے, جو پکڑے جاتے ہیں. سپریم کورٹ کے جج صاحبان فرما رہے ہیں, اپنے فیصلوں کے اندر لکھ رہے ہیں ڈار صاحب, اب یہ اب تاثر نہیں ہے میرا, میں تو اپنی طرف سے کچھ بول ہی نہیں رہا. میں نے تو اپنے مونولوگ کے اندر بھی جو باتیں آپ کے سامنے رکھی پورے بیانیے میں, وہ باتیں ہیں جو معزز جج صاحبان نے مختلف اعلیٰ عدالتوں میں فرمائی ہیں, مختلف عدالتوں کے فیصلوں کا حصہ رہی ہیں. میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی. آپ فرما رہے ہیں پرسیپشن ہے, میں ذرا اس بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. ڈار صاحب میں آپ کے پاس دوبارہ اس حوالے سے آتا ہوں, کیونکہ وزیر اعظم کی بات اپنی جگہ موجود ہے. میں ذرا آپ کی اجازت سے ملک صاحب, نفیسہ صاحبہ ہماری بہن موجود ہیں, ان کو ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ وہ اسکائپ پر ہیں. آپ کو کیوں یہ بات پسند نہیں آ رہی نفیسہ شاہ صاحبہ؟ وزیر اعظم نے واضح لکھا ہے کہ آپ کا دور ہو یا پی ایم ایل این کا, وہ تاریک دور تھا کرپشن کا, لیکن اب نیب کی ریکوری دیکھیں,
पंजाब एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट हो या कोई भी एंटी ग्राफ्ट बॉडी हो, उसकी रिकवरी देखें, अरबों रुपए रिकवर हो रहे हैं और आप लोगों के दौर में कुछ भी नहीं हुआ, तो वज़ीर आज़म जायज़ है ये बात कहने पे कि आज नैब आज़ादी से काम कर रहा है, इसी वजह से इतनी रिकवरी हो रही है। आप लोगों को ये बात पसंद नहीं आती, क्यों? देखिए, रिकवरी रिकवरी होने दे। मेन दो नुक्तों पर बात करते हैं। जो आपकी रिपोर्ट थी वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव थी जी। और मेन चीज जो इसकी हाईलाइट ये थी कि एहतसाब जो है वो उस वक्त कारामद या उस वक्त इफेक्टिव होगा जब अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होगी। ठीक है, इस वक्त अकाउंटेबिलिटी ये आपने क्लियर कर दिया है। मुझे ये बताएं कि पीटीआई का कौन सा करता धरता, कौन सा एटीएम, कौन सा वजीर, कौन सा ऐसा शख्स जिसके ऊपर सीरियस एलिगेशंस है आज जेर हिरासत में है? ठीक है, कौन? मुझे एक नाम बता दे। इधर खुर्शीद शाह साहब को 1 साल हो गया है। आपने एक नाम सुना होगा बाबुल भयो का, उसको 2-2.5 साल हुए हैं। इस अरेस्ट करने का मकसद क्या है? और इनके ऊपर आप कह रहे हैं कि करप्शन, इनकी खुद की अपनी स्पॉन्सर्ड रिपोर्ट्स जो हैं वो क्या कह रही हैं? शुगर की रिपोर्ट देख लें, अभी हाल ही में पेट्रोलियम की शॉर्टेज की रिपोर्ट जो है वो उसमें क्या दास्तानें लिखी गई हैं जो कोर्ट में सबमिट किया गया है। इनके एटीएम्स, इनके अपने एक जनरल केस है कि एसेट बियॉन्ड मीन्स। इनके एक वजीर, उसका तो एविडेंस है, वो फैसल बाउडा साहब चिढ़ता है जब उसका मैं नाम लेती हूँ, इधर मौजूद नहीं है। उसका क्लियर एविडेंस है कि उसने अपने ड्राइवर्स के ऊपर नाम जो है प्रॉपर्टीज बनाई और फिर जाके अटर्नी में दिया, पावर ऑफ अटर्नी, और फिर वो पावर ऑफ अटर्नी वापस ले लिया। क्यों नहीं उसको पूछती? अच्छा। का केस है खुरम, इनका जो एक वजीर है खुसरो बख्तियार, कुछ क्यों नहीं उसको अरेस्ट करती? अरबों रुपए के इनके पास एसेट्स हैं और पिछले 20 साल में बने हुए हैं। माई फैमिली इज डूइंग पॉलिटिक्स सिंस 50 years। आप हमारे जाके असासे देखें और इनके आप असासे देखें। आई एम टॉकिंग अबाउट लंबी फेहरिस्त जो बीआरटी का मंसूबा है। बीआरटी का हर एस्पेक्ट, बसों की खरीदारी से लेकर जो उन्होंने उल्टी सीधी मेसनरी की है उससे लेकर जो प्राइस एस्केलेशन हुई है उस तक, ये करप्शन में टपक रहा है ये मंसूबा। ठीक है, बिलियन ट्री सुनामी करप्शन में। so I think नफीसा साहबा, you have made your point कि it's not, आपको कोई इशू नहीं है कि नैब रिकवरी करे। इनका बी टीम है, ठीक है, और वाजे ये है कि ये नैब, अच्छा चले, ये बी टीम है, हुकूमत की बी टीम है, आपका एम्फेसिस इस पे है के ऊपर इल्जाम हो या कुछ। चले ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। मैं आपका पॉइंट आ गया, मैं जरा इसको थोड़ा सा डिबेट को आगे बढ़ाता हूँ। वो शहजाद अकबर, वो क्यों आगे डिफेंड करते हैं? वो मुशीर है एहतसाब के, अब उन्होंने तो डिफेंड करना है, वो केसेस भी नए बन रहे हैं ना। कोई कानूनी जवाब नहीं है। आज क्यों लंबी चौड़ी कर रहे थे वो सेनेट में, जब इनका वास्ता नहीं है। ठीक है, वो नैब के हवाले से इल्जामात थे, तो वो शहजाद अकबर साहब का शायद उनका रेलेवेंस बनती है, वो मुशीर एहतसाब है और वो सेनेट में मौजूद थे, उन्होंने शायद जवाब देना था, यही डिफेंस उनका आई एम श्योर होगा। साहब बनते हैं मुनीब, एहतसाब इंडिपेंडेंट है, ये कहते हैं इंडिपेंडेंट इदारा है। ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे इसी बात पे थोड़ा बिल्ड करने दीजिए, मैं मलिक साहब को, ठीक है नफीसा साहब मैं वापस आता हूं, एक मिनट। मलिक साहब, सबसे बड़ी बात, आर्गुमेंट इस पे तो रहा ही नहीं है, वो डार साहब ने भी एग्री किया है, वो उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म बात कर रहे हैं तो वो फिगर्स की बात कर रहे हैं। नफीसा साहब ने भी कह दिया कोई प्रॉब्लम फिगर से नहीं है, रिकवरी करे नैब, एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट जो है वो भी रिकवरी करे, उससे तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं, अक्रॉस द बोर्ड करने की बात है। अक्रॉस द बोर्ड अगर आज तक, अब तक ये नहीं हुआ, आप इस बात को तो प्रेज करें कि रिकवरी बड़ी हो रही है और ये रिकवरी किसी एबीसी से नहीं हो रही, कुछ जेन्युइनली करप्ट लोग होंगे जिन्होंने वाकई करप्शन की होगी, उन्हीं से पैसा रिकवर किया गया है ना, इस बात को तो एडमिट करें। अच्छा देखिए मुनीब, मैं तो अब डिमांड करता हूं कि अगर ये नैब जैसे एक एक्सटॉर्शनिस्ट ऑपरेसिव अदारा लोगों से 329 अरब लेके बैठे है तो उसका फौरी ऑडिट होना चाहिए।
اور فورینسک آڈٹ ہونا چاہیے کہ وہ 329 ارب کدھر گیا. اور یہ شہزاد اکبر جو ہے یہ کل جا کر اپنا سینٹ میں, یہ تو ان سینیٹرز کو یہ ڈپٹی چیئرمین مانڈوی والا روز چیخ رہے ہیں, یہ ڈیمانڈ کریں تھرو اے کوسچن ان ہاؤس کہ یہ اس 329 ارب روپے کی یہ کتنے عرصے کی ریکوری ہے, کون سا آڈیٹر اس کو دیکھ رہا ہے, یہ کون سے ہیڈ میں یہ پیسے ڈپازٹ ہو رہے ہیں, کس کے ریکورڈ اماؤنٹ ہے یہ دے رہے ہیں. 2 سال کی ریکوری ہے سر, پرائم منسٹر کہتے ہیں 2019 اور 2020 میں نیب نے میں اس کے فورینسک آڈٹ کا تقاضا کر رہا ہوں. دس منی ہیز بین لوٹڈ اینڈ پلنڈرڈ, یہ پتہ لگے کہ کیا ہے. یہ کہہ رہے ہیں نیب ریکوری کر رہے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں ایکسٹورشن منی ہوگی. نیب نے کیا ریکوری کرنے, ان کے پاس سسٹم ہی نہیں ہے ریکوری کا. یہ کون سے offenses کو ٹرائی کر رہے ہیں. یہ ایک انلیگل انکانسٹیٹیوشنل ایک سپرا باڈی بنی ہوئی ہے, اور پھر اس کو پروٹیکشن کون دے رہا ہے؟ آج کی کیبنٹ دے رہی ہے. سپریم کورٹ چیخ کے مر گئی 70 سالوں سے, وہ کہہ رہی ہے کہ پولیٹیکل کنٹرول پرووائڈ نہیں ہو سکتا انویسٹیگیشنز کے اوپر, ایک اسٹیٹیوٹری رول ہوگا تفتیش کرنے کا. یہ احتساب کا وزیر مقرر کر رہے ہیں. یہ پاکستان کے اندر یکسر نیا نظام لے کر آ کے بیٹھے ہیں. کیا وہ سپریم کورٹ کے سارے فیصلوں کو ریڈنڈنٹ انہوں نے ڈکلیئر کر دیا جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہوگا تو کسی پولیٹیکل باس کا؟ ٹھیک ہے. تیسری بات اور امپورٹنٹ بات, یہ رہا مسئلہ کہ نیب جو اس وقت آپ کا جو پورا تھا بیانیہ, مجھے تو اپنی پارٹی سے گلا ہے. یہ چیئرمین نیب کی تقاضا کیا میں نے کہ ریزگنیشن دیں, اگلے دن ہماری سپوکس پرسن آ گئی اور آدھے گھنٹے کے اندر اینڈ شی سیڈ کہ نہیں یہ ان کی اپنی ذاتی رائے. آج جو میری رائے تھی اب سب کی رائے ہے. 2 سال کا حساب مجھے میری پارٹی دے دے. تب کون تھے لوگ جو کہہ رہے تھے کہ نہیں ہوگا؟ اس وقت چیئرمین نیب کے متعلق جاوید چودھری انٹرویو ان کے ساتھ انٹریکشن تھی, اور اس میں اس نے لکھا جاوید چودھری صاحب نے یہ لکھا کہ چیئرمین نیب یہ کہتے ہیں کہ اس حکومت کی پری پول کریشن, لوگوں کی لائلٹیز ون اوور کروانا, اس جماعت کے اندر لوگوں کو شامل کروانا, اپوزیشن پارٹیز کے اوپر مقدمات قائم کرنا, ان کی تفتیش کرتے رہنا, ان کیسز کی انویسٹیگیشنز کو کنورٹ کرنا اور ٹرائل میں بھیجنا جن میں اپوزیشن کے لوگ جو ڈسینٹ کرتے ہیں آج کی گورنمنٹ سے, اس لیے کہ حکومت قائم بھی رہے اور چلتی بھی رہے. یہ ان کی آج تک ایک تردید نیب کی کسی شخص نے نہیں دی. میں تو پوچھتا ہوں, ساروں سے پوچھتا ہوں, اور چودھری صاحب اپنے کالمز پہ وہ کھڑے ہیں, he stood to it. اور میں نے شہباز صاحب سے کہا, میں نے کہا ان کو کورٹ آف لا میں کیوں نہیں لے کر جاتے آپ, سپریم کورٹ کیوں نہیں لے کر گئے, ان کے خلاف آپ نے دعویٰ کیوں نہیں دائر کیا؟ کہتا ہوں جو خواجہ آصف کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, اب جو بھگتان ان لوگوں نے کیے نا, یہ نیب کا ادارہ کسی میں جرت نہیں ہے. میں کہتا ہوں عمران خان اس کا ایک کوما بدل کے دکھا دے مجھے. اب یہ احتساب کا ادارہ, جب عمران خان کی گورنمنٹ کے اندر آج کرپشن کی کوئی ایک چارج ہے, ہزاروں بیسیوں چارجز ہیں کرپشن. بٹ ایک منٹ ملک صاحب, یہ بات بھی تو فیکٹ ہے نا کہ ابھی مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک پروگرام میں کہا کہ واقعی سب تیار ہو گئے تھے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کہتی تھی کہ اس میں تبدیلی کریں, عمران خان صاحب نہیں مانے. میں کہتا ہوں مفتاح کی بات اور اسٹیبلشمنٹ کی کہانی کو اب چھوڑ دیں, کیا بات ہے. میں یہ کہتا ہوں موٹی بات پہ آ جائیں. موٹی بات یہ ہے سر کہ جو آپ کا نیب کا لا ہے, اس کو سب سے پہلے تبدیل گورنمنٹ نے کس وقت کیا؟ جب 3 لوگ گئے جا کے چیف آف آرمی سٹاف سے ملے. پہلے بزنس کمیونٹی گئی, پھر گورنمنٹ آفیسر سے پرائم منسٹر نے ایڈریس کیا. ان دونوں کو انہوں نے کہا جی اگر یہ نیب کا قانون ہوگا, یہ پڑھی ہیں فائلیں, یہ پڑھا ہے کاروبار, ہم ہاتھ ہی نہیں لگاتے. وہ تو ڈار صاحب اکنالج کر رہے ہیں کہ سیکریٹری اچھا چلے. اب اس کے بعد کیا ہوا, انہوں نے ایک آرڈیننس لے آئے. انہوں نے کہا بھی 2 لوگوں کو نکال دیں, پولیٹیشینز کیونکہ تھن سکن ہے, تھک سکن ہے, ان کو مارو, ان کو پکڑ کے جو مرضی کرتے رہو. کاروباری بندے اور سرکاری افسر, بٹ اب آپ کہتے ہیں کہ قانون تبدیل نہیں کرنا. سر اب اس کو کون کرنے دے گا, کو ہاتھ لگا کے تو دیکھیں. اچھا ایک بریک لیتے ہیں. یہ بہت کچھ ہو گیا. یہ ایک ڈیبیٹ ہمارے ہاں موجود ہے کہ جو طاقت کا احتساب نہیں ہوتا, یا طاقتور جو ہوتا ہے اس کے ساتھ جو افیلیٹڈ لوگ ہیں ان کا احتساب نہیں ہوتا. یہ بات آج کی حکومت کے اوپر بھی یہی الزام ہے. ڈار صاحب سے جواب لیتے نہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈار صاحب, معزز شخصیات کے نام میں لوں یا آپ کو یاد ہوں گے کہ جن کا ذکر نفیسہ شاہ صاحبہ نے کیا, یا میں نے بھی شروع میں نام گنوا دیے معاملات کے سکینڈل کے, جب ان کے خلاف نہیں ہوگی کارروائی, کوئی معاملہ سرے سے آگے بڑھے گا ہی نہیں. اور اب وہ جاوید چودھری صاحب کے وہ انٹرویو والا, وہ جو کالم والا معاملہ ہے, وہ اپنی جگہ کھڑا ہے. چیئرمین نیب نے جو انہیں باتیں کہی تھیں, تو پھر سوال تو اٹھیں گے. وزیر اعظم جتنا مرضی کہیں کہ جی اتنی ریکوری ہو گئی, یہ ہو گیا, سب کچھ ہو گیا,
احتساب کوئی اکراس دا بورڈ نہیں ہو رہا. یہ ثابت کر رہے ہیں اپنے دلائل سے اور سب کچھ, اور سپریم کورٹ کے فیصلے اور ریمارکس میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے کہ یہ ون سائیڈڈ کام ہے, یہ اکراس دا بورڈ نہیں ہے. دیکھیں منیب, 2 سے 3 باتیں میں کہوں گا. ایک تو جو بار بار کہہ رہے ہیں ہمارے لوگوں پہ نیب نے ہاتھ نہیں ڈالا, آپ کے سامنے علیم خان صاحب 90 روز تک نیب کی کسٹڈی میں رہے, سٹنگ وزیر تھے پنجاب کے, وہ پکڑے گئے, 90 روز تک تفتیش ہوئی, پتہ نہیں کیا نکلا کیا نہیں نکلا, لیکن وہ پکڑے گئے. سبطین خان صاحب وہ بھی ہمارے وزیر تھے, پکڑے گئے, نیب کی تفتیش میں رہے, اور میں حالہ آج بھی وہ نیب کی کسٹڈی میں. جیسے نفیسہ شاہ صاحبہ کہتی تھی نا مجھے ایک بندے کا نام بتائیں, تو سبطین خان صاحب آج بھی ان کے زیر حراست ہیں. بابر وان آپ کے سامنے ہیں, ایڈوائزر تھے پرائم منسٹر کے, ہٹا دیے گئے, دوبارہ وزیر ہے. سبطین خان بیل ہو گئی تھی, وزیر ہیں دوبارہ. اور وہ دونوں وزارتیں اللہ کے امیدوار تھے, بزدار کو رکھے نا 90 دن اندر. اچھا میں اب نہیں بات کرتا ہوں, دیکھیں منیب اب میں نہیں بات کرتا ہوں نا, وہ دونوں کو اس لیے عثمان ان دونوں کو سزا پکڑا اس لیے تھا, علیم خان غریب بھی چیف منسٹری کا امیدوار تھا اور یہ سبطین خان بھی چیف منسٹری کا امیدوار تھا, اور یہ دونوں انکار کر دے, دونوں کی میرے ساتھ کیا بات ہوئی, دونوں انکار کر دے. یہ دونوں اس لیے پکڑے 90 دن, جو مرضی کر لیں. بھائی ہے, میں کیوں غلط کہوں, میں صحیح آپ سے کہہ رہا ہوں, آن ایئر کہہ رہا ہوں. دیکھو حکومت کو پکڑے 90 دن پتہ لگ جو مرضی کر لے. جی جی منیب, حکومت جو مرضی کر لے, پنجابی میں ایک کہاوت ہے کہ آٹا گوندی ہلدی کیوں ہے. ایک حکومت کو انہوں نے ٹارگٹ کر نہیں کرنا. اگر پکڑے گئے ہیں تو جی وہ نیب نے اس لیے پکڑ لیا کہ وہ چیف منسٹر کا امیدوار تھا, وہ فلانے کا امیدوار تھا. چلے میں نہیں بات کرتا ہوں, چھوڑے نیب کو. حالیہ دنوں میں پرائم منسٹر نے, میرے لیڈر نے, وزیر اعظم عمران خان نے ایک نجی چینل کو انٹرویو دیا, آپ کے اینکر بھائی کو, اور انہوں نے کہا کہ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے پرے کر رہا ہوں اور ہم انہیں لوجسٹیکلی سپورٹ بھی کریں گے. میرے کسی وزیر پہ بھی, چاہے میڈیا کا کوئی اینکر, رپورٹر, کوئی بھی الزام لگاتا ہے, وہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہونی چاہیے. اور اگر اس نے واقعی لوٹ مار کی ہے, جیسے یہ مختلف نام لیتے ہیں جی, دوائیوں میں کرپشن ہو گئی, وہاں کرپشن ہو گئی, تو وہ فیصلہ کریں. میں کسی کو بیچ میں نہیں آ رہا ہوں. دیکھیں, جب آپ کا پرائم منسٹر نیک نیتی کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ, نہ وہ خود کرپشن کر رہا ہے, نہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ کسی کو کرنے دے گا, اس لیے انہوں نے کہا کرو میرے وزیروں کا احتساب, چیف جسٹس صاحب کر لیں. یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید وزیروں کی کوئی کرپشن ہو رہی ہے اور اس کو بچا رہے ہیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب, یا حکومت آڑے آ رہی ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. تیسری چیز, دیکھیں ہمارے پاس تو 2/3 میجارٹی بھی نہیں ہے. آپ کے سامنے روز یہ کہتے رہتے ہیں جی حکومت بیساکھیوں پہ کھڑی ہے, ہلا دیں گے, گرا دیں گے. ملک صاحب کی جماعت کے پاس 2/3 میجارٹی بھی تھی. پیپلز پارٹی اور ان کا جو COD تھا, چارٹر آف ڈیموکریسی جسے یہ کہتے ہیں, اس کے اندر انہوں نے احتساب کمیشن کی بات کی تھی. میں ان دونوں سے پوچھتا ہوں آپ کے پروگرام میں کہاں ہے وہ احتساب کمیشن جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا؟ ان دونوں کو 5-5 سال ملے تھے. اصل ظلم انہوں نے کیا ہے. نیب میں تو ہم نے ایک منشی نہیں لگایا, چیئرمین بھی ان کا لگایا ہوا ہے. نیب ایک خود مختار ادارہ ہے, نکمہ ہے, صحیح ہے, اعتراض کیا ہے کر رہا ہے. یہ اب میرے بھائی نے غصہ نکال لیا ہے, وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن اب آپ اعتراض کیا ہے وہ ذرا یہ کلپ دیکھ لینا. یہ جناب میرے بڑے دوست ہیں عثمان ڈار صاحب, یہ انہی کا کلپ ہے اور ہے بھی ہمارے ہی پروگرام کا. وہ اعتراض ان کو کیا ہوتا ہے کہ یہ کیسے آپ کو چیزیں پتہ لگ جاتی ہیں. ذرا ڈار صاحب کیا فرما رہے, ذرا دیکھیں. لایا ہوا تھا خواجہ آصف صاحب کے کیس میں. مجھے تو بظاہر جو میں نے وہاں موٹی موٹی فائلیں وہاں دیکھی ہیں ان کے اثاثوں کی, بینک اکاؤنٹس کی, مجھے تو لگ رہا ہے لاہور والے خواجے کے بعد سیالکوٹ والے خواجے کی باری آنے والی ہے. تو یہ کیا کہیں گے میں نے پکڑوا دیا. آپ نے کیسے دیکھ لی بھائی, یہ فائلیں آپ کو کس نے دکھا دی؟ کتنی غلط بات کی آپ نے. نیب وہ فائلیں ان کو دکھا رہا تھا. نہیں, بڑا خطرناک انکشاف انہوں نے کیا ہے. کیا نیب وہ ساری فائلیں ان کو دکھا رہا تھا؟ حوصلہ رکھے, سن تو سر. وہ ہوا یہ, جب میں نیب آفس گیا تو اس آفیسر کے ٹیبل پہ بہت زیادہ فائلیں پڑی تھی. تو میں نے خود ان سے سوال کیا, یہ جو اتنی زیادہ فائلیں یہ موٹی موٹی مجھے نظر آ رہی ہیں, یہ کس کی ہیں؟ انہوں نے کہا یہ بھی خواجہ صاحب. اور ڈار صاحب اس پہ اعتراض ہے کہ آپ کو سب کچھ انہوں نے دکھا دیا, بتا دیا کہ یہ فائلیں خواجہ صاحب کی ہیں. دیکھیں وہ اعتراض ان کا یہ ہے. میری بات اچھا سن لینا, سن لو. میں آپ کا شکر گزار ہوں منیب, میں آپ کا شکر گزار ہوں, آپ نے یہ کلپ دکھایا. دیکھیں میں تو خود 4 سال ایک آئینی اور قانونی جنگ لڑی خواجہ آصف کے خلاف. نہل بھی ہوئے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے, سپریم کورٹ میں جا کے بحال
بحال ہوئے, اور سپریم کورٹ میں بھی اسی 14 کروڑ سیلری کے حوالے سے وکیل ہے ملک احمد خان یہاں بیٹھے ہیں. سپریم کورٹ نے کہا جی یہاں ہم ٹرائل نہیں کر سکتے, ہم یہاں انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے, آپ ایف بی آر میں جائیں, ایف آئی اے میں جائیں, نیب میں جائیں, جو بھی ان کے سیلری اور مالی معاملات ہیں. میں وہ بعد میں ساری فائلیں اٹھا کر نیب کے پاس چلا گیا. یہ بات ہے شاید آج سے 2 سال پہلے کا آپ کلپ دکھا رہے ہیں, تو کلیئر کر دیں. 2018 کا یہ کلپ آپ دکھا رہے ہیں. اسی کلپ کے میں نے اینڈ میں آپ کو کہا ہے کہ جب میں وہاں فائلیں دینے گیا, ٹیبل پہ اور بہت ساری فائلیں پڑی تھی, اور میں نے ایسے ہی کہا جی یہ کیا پڑا ہوا, کہ یہ بھی سارا انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. مجھے دکھایا کسی نے کچھ نہیں, کھول کے یہ دیکھ لیں اس کے اندر یہ. آپ نے کہا میں نے دیکھی, آپ کو کہہ آپ نے کہا میں نے دیکھی, تو اسی کیا میں دیکھی ہاں. لیکن اچھا چلے بات سن لیں. نہیں میری بات سن لیں نا یار, بات سن لیں آپ, چلیں اس کو ٹویسٹ بھی کر لیں. لیکن یار جب میں خود خواجہ آصف کے اکاؤنٹس پکڑ کر, اس کے مالی معاملات پکڑ کر لے کے جا رہا ہوں, مجھے کچھ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کے یو اے کے اکاؤنٹ آپ کا بھائی لانے والا ہے, وہ لانے والا ہے جدھر کیش پیسہ جمع ہوتا تھا اگلے دن ان کی بیگم کے اکاؤنٹ میں جاتا تھا. امریکہ مجھے کسی نیب نے, کسی اس ملک کی ایجنسی نے نہیں دیے تھے. الحمدللہ میں خدا کو نظارے جان کے کہہ سکتا ہوں, عثمان ڈار نے خود ایفرٹ کر کے یہ چیزیں نکالی. مجھے کسی ایجنسی کی نہ کسی نیب کی ضرورت تھی کہ خواجہ صاحب کے کالے کرتوت کیا تھے, خواجہ صاحب کیا کیا کرتے تھے. تو اس لیے میں آپ کو یہ کلیئر کر رہا ہوں, وہ ٹیبل میں پڑی ہوئی چیزوں کا میں نے پوچھا, ٹھیک ہے. لیکن تیسری چیز دیکھیں, میری بات سنیں, آج ہی فیصلہ کر لیتے ہیں منیب, آج فیصلہ آپ کے پروگرام میں کرتے ہیں. پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی اور حکومت, ساری جماعتیں, ہمیں اوپن ڈیبیٹ کرنی چاہیے اور لائیو کیمرے پہ چلنا چاہیے نیب کے قوانین کے حوالے سے. کون کیا مانگ رہا ہے, کون احتساب کے عمل کے لیے کیا تجویز دے رہا ہے, کون اپنی سکن بچانے کی کوشش کر رہا ہے, کون اپنی ماضی کی کرپشن کو کور اپ دینا چاہتا ہے, کون سن لے گی. یہ ڈرامہ ہی ختم کر دیتے ہیں نا. جو 34 شکیں انہوں نے دی فیٹ آف کے بل میں, فیٹ آف کے بل میں کیا ضرورت تھی نیب کی 34 شکیں دینے کی میرے بھائی. تو یہ سارا ڈرامہ میں پوچھ لیتا ہوں, ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں. میں دونوں اپوزیشن سے پوچھ لیتا ہوں نا, بلکہ اس میں کوئی خلل نہ ڈلے, میں ایک وقفہ لے لیتا ہوں, اور نفیسہ شاہ صاحبہ اور ملک احمد خان صاحب دونوں سے پوچھ لیتے ہیں. نہیں ساتھ رہی ملک احمد خان صاحب, ڈار صاحب نے اتنے واضح طریقے سے بتا دیا, اور وہ کہتے ہیں فیصلہ کر لیں. آپ لوگ کام خراب کر دیتے ہیں نا, نیت صاف نہیں ہے تو آپ لوگ ترمیم کریں نا, آپ لوگ تو بیل آؤٹ مانگنے لگ پڑتے ہیں. موسٹ ویلکم سر, کریں. یہ صبح پارلیمنٹ کے اندر خود یہ عثمان ڈار اس گورنمنٹ کے ریپرزنٹیٹیو ہیں, ٹھیک ہے. ویسے تو جو اپنے مانڈوی والا صاحب ہیں وہ سینٹ میں بھی لے کر گئے ہوئے ہیں. کسی ایک ہاؤس کی لائیو کوریج اور لے آئیں سینٹ کا بل, وہاں پر سامنے رکھیں جو سابقہ ہے, اور پھر وہاں پر اس ڈیبیٹ کو لائیو اگر جرت ہے گورنمنٹ کے اندر تو چلا دے. ہم تو انکار ہی نہیں کرتے. اور وہاں پہ بے شک اس کا جواب دینے کے لیے جو موسٹ اریٹیٹنگ وائس ہو سکتی ہے, بے شک اس کو بھی کھڑا کر لیں, لیکن چلائیں لائیو اس کو. ان میں بے شک مراد سعید آ جائیں. میں نہیں کہتا کہ ان کے سینئر سنجیدہ سیریس لوگ جن سے بات کی جا سکتی ہے, بالکل بھی جو جن کی بات کا ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں ہوتا مسئلہ, کوئی بھی آ کے بات کر لے. مسئلہ یہ ہے کہ نیب کا یہ معاملہ لا کر اسمبلی میں ڈسکس کریں, آ جائیں, دیکھیں کس تفتیش میں کیا ہوا. مانگتا ہوں میں حساب حمزہ شہباز کی بے گناہ حب سے بے جا کی 16 ماہ کی قید کا, کہ قانون تو یہ تھا کہ اتنے دن کے اندر ریفرنس لے کر آئیں. مانگتا ہوں میں حساب خورشید شاہ کی حب سے بے جا کا, جس کا ریفرنس آج تک نہیں جا سکا. مانگتا ہوں میں حساب شہباز شریف کے اوپر غلط گرفتاری ڈالنے کا, غلط مقدمہ قائم کرنے کا, اور اس کے بعد پھر ان کو بلانا کسی اور قانون میں, پکڑنا کسی اور قانون میں, نوٹس کوئی دینا. اس ایکسٹورشن کا میں مانگتا ہوں. میں اس 329 ارب کی آڈٹ رپورٹ مانگتا ہوں. ویئر از اٹ؟ کس کو واپس 300 وٹ ایور یار, کوئی بھی ہوش ربا فگر دے دیں, کون مان لے گا اس بات کو. دیکھیں سر, بات یہ نہیں ہے. آن اے ویری سیریس نوٹ, مجھے اعتراض ہے کہ یہ قانون, یہ کالا قانون, یہ بالکل ایک فنڈامنٹل رائٹس کے جو کانسٹیٹیوشن میں آپ کا دوسرا چیپٹر ہے اس کے بالکل الٹرا وائریس ٹو دیٹ, یہ سی آر پی سی سے متصادم. بٹ ملک صاحب, اٹس آلسو ا فیکٹ کہ آپ لوگوں نے, اٹس این اولڈ ڈیبیٹ, آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا. بیفور یو سے سم تھنگ, آپ نے پروگرام آگے لے کے جانا ہے. میں اپنی اس پارٹی کی اور گورنمنٹ کی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں, لیکن ایک فرق کہہ رہا ہوں. اس میں فرق یہ ہے کہ اتنی کلرفل ایکسرسائز, کلرفل سے مطلب کہ اتنی اپنی مرضی کے تابع
اتنی آربیٹریری یعنی بغیر کسی جواز اور کسی انصاف کے بغیر اس طرح کا کبھی تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ حکومتیں قوانین کو اتنا مس یوز کریں گی. ٹھیک ہے, وہ اس کی شکل انہوں نے بگاڑی ہے, زیادہ انہوں نے بگاڑی ہے. نفیسہ شاہ صاحبہ, علیم خان صاحب کا, سبطین خان صاحب کا, خیر انہوں نے کہا وہ ابھی تک اندر ہے لیکن وہ بیل آ چکے ہیں, وزیر بھی ہیں سبطین خان صاحب, if I'm not wrong, وہ اس وقت وزارت بھی ان کے پاس ہے. معافی مانگتے ہیں کہ دوبارہ وزیر اعلیٰ کا خواب نہیں دیکھیں. چلے وہ اب آپ کہہ رہے ہیں ملک صاحب, ہم تو نہیں کہہ سکتے یہ بات, اور دو باتیں ایسی بہت سی ہوتی ہیں, لیکن حکومت کے خلاف کارروائی ہوتی ہے جی, سب کچھ ہوتا ہے. وہ ڈار صاحب نے بتا دیا, دو لوگوں کا بتا دیا, باقی اب پھر آپ پتہ کر لیں. دیکھیے, میں نے آپ کو ایک بہت لمبی فہرست دی, لیکن ایک نام, انفیکٹ دو نام میں بھول گئی, جو ان کا کنٹینشن یہ ہے کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, کافی سیاستدانوں نے منی لانڈرنگ کی ہے, ان کے اثاثجات انہوں نے باہر بنائے ہیں. اب دو شخصیات ہیں جنہوں نے کنفیشن کیا ہے کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے, یا ان کے غیر قانونی اثاثے یا قانونی اثاثے, ان کی انڈکلیئرڈ پراپرٹیز ہیں باہر. ایک عمران خان صاحب, ایک ان کی بہن علیمہ خان صاحبہ. انڈکلیئرڈ پراپرٹیز. ایک نے ایمنسٹی لی. ایمنسٹی کے لیے خان صاحب خود کیا کہتے تھے کہ یہ چور ہیں, یہ لٹیرے ہیں, ہم ان کو ایمنسٹی نہیں دیں گے. انہوں نے خود ایمنسٹی لی, اور اپنی بہن کی انڈکلیئرڈ پراپرٹیز کورٹ کے ذریعے آپ نے, لیکن اٹ ڈزنٹ میک اٹ رائٹ. یہ تو آپ کے سامنے ایک پرائم ایگزامپل ہے کہ ملک کے وزیر اعظم کی پراپرٹی انڈکلیئرڈ تھی. نہیں, بٹ وہ سارے معاملے میں صادق اور امین ہو گئے نا جی, عدالت نے فارغ کر دیا سارا معاملہ. پراپرٹی انڈکلیئرڈ ہے, اور یہ سارے ان کے وزیروں کے حال آپ دیکھ لیں, ساروں کے سارے ٹینٹڈ ہیں. میں نے کچھ نام آپ کے آگے پیش کیے جن کے اوپر نیب کیسز دیے ہیں. میں نے بھی ان کے نام لیے جن کو نیب نے نوٹسز دیے ہیں, جن کو نیب نے نوٹسز دیے ہیں. وہ نیب کا کام ہے آگے بڑھائے نہ بڑھائے. ایک سال آپ 1 گھنٹہ ان کو بٹھا کے دکھائیں خان صاحب کو, 1 سال وہ بیٹھے ہوئے جیلوں میں, اور وہی کیسز ہیں, وہی چارجز ہیں, ایسٹ بیونڈ مینز. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے, آپ کے اوپر کوئی چارجز نہیں, آپ سب آنےسٹ ہیں, اور آپ یہ کرپشن کی جو مس گورننس کے ساتھ لنکڈ ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, جو شارٹیجز ہیں آپ کی, جو آٹا, چینی, گندم, پیٹرول, ان کی جو شارٹیجز ہیں, آپ کی رپورٹیں چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ کرپشن ہوئی ہے. وہ بات ٹھیک ہے, وہ بات ٹھیک ہے. نفیسہ صاحبہ ایک منٹ میری عرض سن لیجئے گا. دیکھیے, جہاں تک پرائم منسٹر کی بات ہے اور آپ کہہ رہی ہیں ان کی پراپرٹی کا, وہ سارا معاملہ آپ کو اچھا لگے برا, سپریم کورٹ نے انہیں ڈکلیئر کر دیا کہ ان کے خلاف معاملہ تھا وہ مسترد ہو گیا. دوسری بات, علیمہ خان صاحبہ کا معاملہ بھی ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ٹیکس لائبلٹی ہے نا. منیب ایک سیکنڈ, جی منیب ایسے نہیں میرے بھائی, ایسے ہی نہیں. سپریم کورٹ نے صادق اور امین کا ایسے سرٹیفکیٹ نہیں دیا, میرے لیڈر نے پینی پاؤنڈ کا حساب دیا. ساتھ یہ بتائیں قوم کو بھی اور ان لوگوں کو بھی, میاں نواز شریف کی طرح جعلی قطری خط, جعلی ٹرسٹ ڈیڈ, کیلبری فانڈ جو آج تک ایجاد نہیں ہوا تھا, اپنے ساسے ثابت کرنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے ایسی 2 نمبری نہیں کی تھی. کرکٹ کی حلال کمائی سے اپارٹمنٹ لیا, اور وہ تب پبلک آفس ہولڈر بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے, پرائم منسٹر عمران خان تب پبلک آفس ہولڈر بھی نہیں تھے پاکستانیوں. اور ان لوگوں کو دیکھیں, ان کی لیڈرشپ پبلک آفس ہولڈر بھی تھی, مال بنایا, ساسے بنائے, صاحب ہی نہیں دیتے. اچھا نہیں, کرکٹ کی حلال کمائی سے بنایا گیا اثاثہ, اور اس کے معاملے میں سارا انہوں نے پاؤنڈ اور پینی کا حساب دیا. تھینک یو منیر. کتنے کس کے پاس چارجز ہیں؟ وہ ٹیمپرنگ کا حساب تو میں نے کیا دینا جی. یہ کہاں سے حلال کی کمائی ہے؟ اچھا یہ بات سنیں, اچھا یہ 12 لاکھ کا جرمانہ آپ دیکھیں, اس کو ریگولر کراتے ہیں. غریبوں کی جھوپڑیاں کیوں آپ نے گرائی ہیں؟ نفیسہ شاہ صاحبہ جس بال ٹیمپرنگ کی آپ بات کر رہی ہیں نا, جب سن لو ذرا میری دونوں بھائی سن لو, منیب یہ جس بال ٹیمپرنگ کی بات کر رہی ہیں نا, یہ ملک احمد ایوان میرا بھائی اور میری بہن نفیسہ شاہ صاحبہ ایسے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے دیکھتی تھی کہ عمران خان جو ہے بولڈ کرنے جا رہے دشمن کی وکٹوں کو. اچھا میری بات تو سنے, اپنا عثمان بات سنے ٹھہرے.
اور اگر کوئی عمران خان کے اپنے موقف کی سب سے بڑی نفی ہے نا تو وہ NRO ہے جو عمران خان کی ہمشیرہ محترمہ کو اور خان صاحب کو دونوں کو ملا ہے اور لکھا پڑا NRO. نہیں وہ ہمشیرہ کو کیسے ملک صاحب، وہ تو ٹیکس لائبلٹی کا معاملہ ہے، کورٹ میں چلا گیا. ویری کائنڈ. تو یہی باقی سب کے مقدمات ہیں. ہاں ٹیکس لائبلٹی وہ نیب کے پاس ہے. تو کبھی پبلک آفس ہولڈر نہیں، وہ پبلک منی ہولڈر نہیں ہے بھائی، پبلک آفس ہولڈر نہیں. اس سے زیادہ سیریس اس سے زیادہ سیریس پبلک منی ہولڈر ڈونیشن کے پیسے لینا پبلک آفس ہولڈ کرنے سے زیادہ سیریس آفینس ہے. آڈیٹڈ اکاؤنٹ سارے ویب سائٹ پہ نہیں، بالکل نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان کی فورینسک آڈٹ ہو. وہ آڈیٹڈ نہیں، وہ نو آڈٹ. ادھر تو کیش کا. ایک سیکنڈ عثمان، ایک سیکنڈ ٹھہر نا. وہ آڈٹ نہیں، فورینسک آڈٹ، اور وہ آڈٹ جو نیب کے ذریعے تابع ہو. ہم یہ کہتے دیکھیں نا، آپ مجھے کہتے ہیں پبلک آفس ہولڈر ہوں، یہ اپنی ایک پوزیشن ہے. اب وہ لوگ جو ڈونیشنز لیتے ہیں وہ پبلک منی ہولڈرز ہیں. نہیں آپ کہہ رہے ہیں فورینسک آڈٹ نیب کے تابع جو باقی سب کا نہیں، تو پھر اگر ہو بھی جائے اور وہ کلیئر ہو جائے تو تسی کہہ رہے ہیں اچھا ایک سیکنڈ ٹھہر جائے، وہ رپورٹ پبلک نہیں ہوگی کیا؟ نہیں ہوگی، تو پھر دیکھیں گے ہم کیسے ہوتی ہے. اچھا اب ٹھیک ہے، آئی تو صحیح نہ لائیں. یہاں تو فورن فنڈنگ کیس کا نہیں ہو رہا، یہ کون کرے گا؟ فورن فنڈنگ اچھا آپ نے کرنی ہے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ. عمران خان کہتے ہیں، عمران خان کہتے ہیں ڈے ٹو ڈے. ایک عثمان ایک سیکنڈ ٹھہر جا، عمران ٹھہر جا. میں کہتا عثمان، میں کہتا ہوں جناب آپ ایسا کریں، باقی سارا ہی چھوڑ دیں. یہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے عمران خان کا حکم سر آنکھوں پہ، ان کی اس بات کے ساتھ میں 100% متفق ہوں. اور اس کے لیے جس کو مرضی بٹھا لیں سامنے. اور جو فورن فنڈنگ کے فروزن کیسز پڑے ہیں آپ کے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، ساری جماعتوں کا کر رہے ہیں، پہلے شروع کریں. آپ حکمران ہیں، اپنے کرتے کا جواب دیں پہلے ذرا. یعنی کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں اپنے اس معاملے کی. دیکھیں منیب، ہم کہتے ہیں کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کنوں جماعتوں کا کر دیں. چلے اپنے سے شروع کریں نا، پہلے حکومت آپ ہیں. نفیسہ صاحب لاسٹ کامنٹ، آپ بھی اس آفر کو انڈورس کریں گی کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو جائے؟ یہ جو فورن فنڈنگ والا معاملہ ہے یا پروہیبٹڈ فنڈنگ والا، اس کی بھی ہو جائے؟ نہیں سوری I didn't get your point. میں یہ عثمان ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر لیں تمام کیسز کی، اپوزیشن کے بھی جو کرپشن کیسز ہیں ان کی. اور ملک احمد خان صاحب نے کہا ہے کہ پھر فورن فنڈنگ یا پروہیبٹڈ فنڈنگ والا جو کیس ہے اس کی بھی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں. میں نے پہلے ہی کئی سارے ایگزامپلز آپ کو دیے ہیں، جو ان کے وزیر ہیں، جو ان کے ATMs ہیں، جو KP میں ان کے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، ان کے بالکل ڈے ٹو ڈے کیسز کریں. ٹھیک ہے. اور ایسی طریقے سے حاضریاں کاٹیں جیسے اپوزیشن کے لوگ ہیں، پھر میڈیا سے بات کریں، پھر ہم سنیں گے ان کی باتیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بہت شکریہ نفیسہ صاحب آپ کا. عثمان ڈار صاحب، احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.